नाज़रीन, जंग का दायरा कार वाज़ेह तौर पर वसी हो रहा है और अभी जंग यूरोप तक नाज़रीन फैलने का खदशा पैदा हो गया है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि साइप्रस, यूनान और इटली की डायरेक्ट हेल्प ने जो उन्होंने इजराइल की है उसने मामलात को बिगाड़ दिया है। और दूसरी तरफ तुर्की से ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि वो भी फिर अपनी फौजें भेजने जा रहे हैं। अगर साइप्रस उसमें आ गया है, अगर यूनान इजराइल की हेल्प करने से बाज नहीं आ रहा, ये जो यमन के ऊपर अटैक हुआ है उसमें इन तीनों मुल्कों का, साइप्रस का, यूनान का और इटली का हाथ है, तो मामला जो है वो यूरोप के साइलों तक पहुंच रहे हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, रूस के हवाले से मुसलसल खबरें आ रही हैं कि रूस मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो रहा है। और अभी एक ऐसी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो तारीख को बदल के रख देगी, जो इस्लामिक वर्ल्ड की पावर को बहुत बढ़ा देगी, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की पावर को बहुत बढ़ा देगी, जो तब्दील होती पावर इक्वेशन को और तब्दील कर देगी। नाज़रीन, एक हिस्टोरिक गैस डील हुई है रशिया और ईरान के दरमियान। पिछले कई सालों से इस गैस डील के ऊपर प्रोग्रेस हो रही थी। इस गैस डील को इफेक्टिव करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए कोशिश की जा रही थी और इब्राहिम रईसी शहीद ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। फिर उनकी शहादत की वजह से ये डील रुक गई, लेकिन अब ये फाइनली तय हो गई है ईरान और रशिया के दरमियान। अब ये क्या किरदार अदा करेगी ये आपके सामने शेयर करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से पहला एक्शन सामने आया है और पाकिस्तान ने इजरायली कंपनीज को बैन करने का ऐलान कर दिया है। इसी दरमियान हिजबुल्लाह के खतरनाक हमले जारी हैं और इजरायली जो आर्मी ऑफिसर्स हैं नाज़रीन, उनकी शदीद कमी का इजराइल को इस वक्त सामना है। और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसके बहुत वाज़े इम्प्लीकेशंस आगे ज़ाहिर बात होने जा रही हैं, क्योंकि नाज़रीन खबर यह है कि बाइडन जो है वो प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हो गया है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि ये गजा जंग बहुत सारों के तख्त निकलेगी। आपने देखा ये बरतानिया से ये सिलसिला शुरू हुआ। ऋषि सुनक जो असलहा के जहाज में इसराइल में उतरा था, उसको इबरतनाक शिकस्त हुई। 14 सालों के बाद उसकी पार्टी जो है वो बरतानिया में उसने इतनी बड़ी शिकस्त खाई और बाइडन सबसे बड़ा जो हिमायती रहा, अब तारीख को उसने कूड़ादान में फेंक दिया है। बताया जा रहा है नाज़रीन के यूएस प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया पिछली दहाइयों में, कोई 200 साल पहले आया हो तो पता नहीं, दहाइयों में ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं आया जो इतनी तज़हीक से निकला हो, जिसकी नॉमिनेशन हो गई हो और उस नॉमिनेशन के बाद उसको निकाला गया हो। ये दहाइयों में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये बाइडन के साथ हुआ है। और डोमेस्टिकली कोई उसकी बहुत बुरी पॉलिसीज तो नहीं थी, उसने कोई बहुत महंगाई कर दी थी या बहुत ट्रंप से कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, नहीं। इस मामले ने जितना उसको गंदा किया और जिस तरह से अमेरिकन अवाम और बाकी अरब वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर जो इसके खिलाफ हो गया था, तो तारीख के कूड़ादान में उसको फेंक दिया गया। बहुत जिल्लत के साथ जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स उसकी प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से वो बाहर हुआ है और कामला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो वहां पर आ गई है। लेकिन ओवरऑल अब इस मिडिल ईस्ट की जंग के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसी दरमियान खबर नाज़रीन ये भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। बहुत खतरनाक ये डेवलपमेंट है। F-16 तैयारे यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग अमेरिका उनके पायलट्स को दे रहा है और अमेरिकी टेरिटरी के अंदर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह जो न्यूक्लियर वेपन है वो अब जापान अमेरिका जो है वो डिप्लॉय करने जा रहा है, यानी कि चाइना के मुकाबले में और शुमाली कोरिया के मुकाबले में वहां पर ये जो न्यूक्लियर हथियार में पहुंचाए जा रहे हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पहले मैं एक ट्रंप का बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्रंप की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। उसने कहा है कि हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ मैं ही हूं एक ऐसा शख्स जो कि इस जंग को रोक सकता है, और इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जंग की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की वजह से, अमेरिकी फूलिशनेस की वजह से, अमेरिकी इन तमाम पॉलिसीज की वजह से। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, इजराइल की जेनोसाइडल वॉर को रोकने के लिए वो तैयार नहीं है। यूक्रेन में अजीबो गरीब पॉलिसीज, साउथ चाइना सी में वो क्या, तो जंग की तरफ हम जा रहे हैं अमेरिका की वजह से। और नेटो भी क्या है? नेटो भी तो अमेरिका ही है। नेटो क्या अमेरिका की मर्जी के बगैर फैसले करता है? तो बिल्कुल अमेरिकी कोई भी सदर जो अगर चाहे तो वो रोक सकता है। लेकिन यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दुनिया का सबसे अहम तरीन शख्स अगर ये कह रहा है कि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, तो इससे आपको एक तो यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम अगर आपके सामने ये चीजें रख रहे हैं तो वाकईतन दुनिया में हालात इस नहज के ऊपर पहुंच गए। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के आने में तो अभी 4 माह पड़े हैं
یعنی ٹرمپ نے یہ تو اسٹیبلش کر دیا کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے آنے میں تو 4 مہینے پڑے ہیں. ان 4 مہینوں کے اندر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ 4 مہینوں میں مڈل ایسٹ کی جنگ کا کیا نقشہ پلٹ جائے گا. وہ حوثیوں والا معاملہ وہ تو سارا مطلب آن ایج کے اوپر ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو مڈل ایسٹ کا کیا؟ ادھر یوکرین میں اگر حملے انہوں نے شروع کر دیے، پائلٹس تیار کر رہے ہیں وہ، اور فائٹر جیٹس نے اگر رشیا کی ٹیریٹری کے اندر حملے شروع کر دیے ٹرمپ کے آنے سے پہلے تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ تو یہ دوسرا اہم چیز ہے. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو رشیا اور ایران کی جو ہے نا ایک بہت بڑی گیس ڈیل ہوئی ہے. اس کو ہم بغیر کسی ایگزیجریشن کے ایک تاریخی ڈیل کہیں گے. یہ ایک گیم چینجنگ ڈیل ہے. یہ سب کچھ بدل کے رکھ دے گی. اس میں بہت بڑا کردار ابراہیم رئیسی شہید کا ہے، اور ان کے دور میں اس پر بہت پروگریس ہوئی. رشیا کے ساتھ بہت تعلقات آگے بڑھے، اور پھر انہی کے ٹائم کے اندر اس ڈیل نے سائن ہونا تھا. لیکن ایک اندھوناک ثانیہ پیش آیا جس نے اس ڈیل کو روک دیا. پھر الیکشن آ گئے اور روس ویٹ کرتا رہا کہ جب نئی لیڈرشپ آئے گی تو پھر ہم یہ ڈیل جو ہے وہ ڈن کریں گے. تو اب یہ ڈیل اس کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں، اور یہ ہیجیمنی تبدیل کرنے والی ڈیل ہے. ناظرین اس کے ساتھ جو گیس کے اوپر منوپلی ہے وہ رشیا اور ایران کی ہو جائے گی، اور اس سے اکنامک بینیفٹس بہت بڑے ہوں گے. ایران بہت پاورفل ہوگا، رشیا بہت پاورفل ہوگا، ایکسس آف ریزسٹنس بہت پاورفل ہوگی، اور اس سے وہ ایک پوری انرجی کے اوپر اپنی منوپلی بھی قائم کر لیں گے. The details of Russia-Iran gas deal have been made public and it's a game-changing agreement. Russia plans to export 109 billion cubic meters of a gas a year to Iran via subsea gas pipeline bearing the entire cost. ایک گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی رشیا سے ایران تک، اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی رشیا ہی افورڈ کرے گا. نیچرل گیس از دین ایکسپورٹڈ ٹو دا نیبرنگ کنٹریز بوسٹنگ ایرانز اکانومی اینڈ ٹرننگ دا کنٹری انٹو اے گیس ہب. پھر یہاں سے نیبرنگ کنٹریز اور باقی دنیا کو یہ گیس سپلائی ہوگی، اور ایران جو ہے وہ گیس ہب بن جائے گا. Don't forget that the EU imported 150 billion cubic meter of a gas a year from Russia before the war in Ukraine, and that much of this is now diverted to West Asia. یعنی کہ یوکرین جنگ سے پہلے 150 بلین کیوبک یورپ نے لی تھی. یعنی سمجھ لے کہ جو ساری گیس یورپ کو جا رہی تھی وہ ساری کی ساری ایران کو آ جائے گی. آپ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا والیوم ہے گیس کا. پورے یورپ کو گیس رشیا دے رہا تھا، پورے بر اعظم یورپ کو، اور وہ ساری گیس ایران آئے گی. تو کیا آپ دیکھیں یہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. ایران تو مطلب بدل کے رہ جائے گا 1 سال کے اندر اندر. یہ اس لیے اس کو گیم چینجنگ اور ہسٹورک اور نقشہ بدل دینے والا، ٹھیک ہے، یہ معاہدہ کہا جا رہا ہے. ایران اب دیکھیے کتنا پاورفل ہوگا. اور دوسرا اس کا مقصد سمجھیے، یعنی اکنامک پرسپیکٹیو اس کا واضح ہے. اچھا امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر کیوں ہے؟ اس کے 2 مقاصد ہیں کہ ظاہری بات ہے آئل کے اوپر کنٹرول کرنا، مطلب بہت سارے 4-5 بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئل اور باقی انرجی جو ہے اس کی سپلائی لائن کے اوپر کنٹرول رکھنا، خاص کر ٹورڈ چائنا یا رشیا، کہ وہ مطلب کنٹرول نہ حاصل کر سکیں. ان کو ایک خاص حد تک ایک سپلائی ہی دیے رکھنا، اور اگر ان کو دبانا ہو تو یہاں پر سپلائی لائن روک لینا. جیسے وہ جو سنگاپور کے ساتھ اسٹریٹ ہے جہاں سے چائنا گزرنے کا اکلوتا راستہ ہے، تو اگر چائنا کو دبانا ہو تو وہ راستہ امریکہ جو ہے وہ بلاک کر سکتا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے. تو اسی طرح یہ سپلائی گیس اور انرجی کی سپلائی مڈل ایسٹ میں، اس کے اوپر قابو رکھنا، کہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا، کہ وہ جس کو چاہیں اتنا تیل ملے، وہ جس کو چاہیں ویسی سپلائی اس کو ملے. تو یہ دوسرا مقصد ہے. اچھا تو اب گیس کے اوپر ٹوٹل منوپلی جو ہے وہ کس کی ہو جائے گی؟ رشیا اور ایران کی. میجرلی دنیا کی گیس سپلائی کے اوپر ان 2 ملکوں کی جو ہے وہ منوپلی ہونے جا رہی ہے. تو پھر اس کا آپ کیا مطلب سمجھے؟ ٹھیک ہے، مطلب وہ ایک جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ورلڈ آرڈر ایسے ہی بدلے گا نا کہ جو چیزیں ان کی اجارہ داری کے اندر تھیں آپ نے وہ کنٹرول اس کا حاصل کر لیا. اچھا دوسری بات ناظرین جو اس کے ساتھ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس اتنے وائڈر کینوس کے اوپر ہو رہی ہیں، وہ تاریخی معاہدے جو دہائیوں بعد تشکیل پا رہے ہیں، ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں
جو نیٹو کے ساتھ براہ راست کنفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے. یعنی رشیا، چائنا، ایران اس طرح کے ہسٹورک معاہدوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنے کوپریشن کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کو اپنی طرح متوجہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو سیدھا سیدھا نیٹو کی یعنی امریکہ کی اجارہ داری کو خطرہ ہے نا. تو اس لیے یا تو وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اجارہ داری قائم رکھنی ہے، دنیا میں اپنا اقتدار قائم رکھنا ہے، تو ان 3 ملکوں کو کنفرنٹ کرنا ہوگا، یا پھر وہ فیصلہ کرنے والے ہیں بہت جلد کہ انہوں نے یہ جنگ لڑنی ہے. اور میرے مطابق تو وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. جو واشنگٹن میں ہوئی ہے میٹنگ، اس میں حتمی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایران، رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا ان کو کنفرنٹ کرنے کا وہاں پر جو ہے نا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. اب آگے ناظرین چلتے ہیں تو یونان، سائپرس اور ترکی، اٹلی، ان کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے. جنگ ایک بار پھر یورپ کے دروازے تک پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. ناظرین سائپرس کا ذکر سامنے آیا جب حسن نصر اللہ نے اپنی سپیچ میں سائپرس کو دھمکی دی کہ ہم اٹیک کریں گے. اس کے بعد کئی دنوں تک سائپرس کا تذکرہ رہا، یورپی یونین دھمکیاں وغیرہ لگاتا رہا لیبنان کو، لیکن پھر سائپرس نے یورپی یونین کو ہی کہا کہ اپنی ٹون ڈاؤن کریں اور حزب اللہ کو دھمکیاں نہ لگائیں. پھر وہ سائپرس والا معاملہ جو ہے وہ منظر نامے سے ہٹ گیا. لیکن اب ایک بار پھر سائپرس اور اس کے ساتھ یونان اینڈ ایون اس کے ساتھ اٹلی وہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں، یعنی ان کی ڈسکشن سامنے آئی ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اٹلی نے ساتھ دیا یمن کے اوپر اٹیک کرنے میں، اور خبر یہ کہ سائپرس سے اور یونان سے مکمل مدد ہوئی ہے، وہاں پر ٹریننگز ہوئی ہیں، اور وہاں سے جو سپلائی لائن ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے. جو پہلے کہا گیا تھا کہ ہم روکنے والے ہیں، ہم کوئی بیسز نہیں دیں گے اور ہم یہ سپلائی بھی روکیں گے، ترکی نے بھی دھمکی دی، ادھر ادھر کی باتیں، لیکن وہ سپلائی لائن ابھی بھی جاری ہے، اسرائیل کو مدد ہو رہی ہے اور وہاں پر ٹریننگز بھی ہوئی ہیں. ذرا یہ خبر دیکھیے. اسرائیلی پلینز کنڈکٹڈ ٹریننگ فار اے سینیریو سملر ٹو دا اسٹرائک ان یمن اباؤٹ اے منتھ اینڈ اے ہاف اگو ان گریس ان کوپریشن ود گریک آرمی. یہ جو یمن کے اوپر اٹیک ہوا ہے، منتھ اور ہاف منتھ جو ہے وہاں پر اسی طرح کی ٹریننگز کی گئی تھی کہ اس طرح کا اگر کوئی حملہ کرنا پڑ جاتا ہے تو گریس براہ راست اس میں شامل ہے. اٹلی نے تو براہ راست اس میں فیول دیا، اور جو ہے وہ سائپرس کے اوپر وہ ساری سپلائی لائن جو ہے وہ جاری ہے. تو اس کے اوپر ناظرین اردگان کا بیان سامنے آیا ہے، کیونکہ جو سائپرس ہے نا ناظرین، اس کا ایک حصہ اردگان کنٹرول کرتا ہے. تو یہ والا جو میڈیٹرینین والا حصہ ہے، سائپرس والا، گریس والا، اگر یہاں پر کوئی ہلچل ہوگی، یعنی مڈل ایسٹ کی جنگ اگر وہاں پر جائے گی، تو سمجھ لیں کہ ترکی اس جنگ میں ہے ہی ہے، 100% ہے، کیونکہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں نا. اگر وہ فلسطینیوں کی ہمدردی میں نہیں بھی آ رہا تو اپنے لیے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو اس کو آنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، مطلب جنگ وہاں پر پھیل رہی ہے تو ترکی اس کے اندر ہے ہی ہے، ہر صورت میں ہے. اس لیے آج اردگان کا بیان سامنے آیا ہے، پارٹیسپیشن ان اسرائیلی میسیکر ول ناٹ بینیفٹ سائپرس اینڈ گریس، دونوں کا نام لیا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیول بیسز بنانے جا رہے ہیں سائپرس کے اوپر، اور ادر میری ٹائم انفراسٹرکچر جو ہے وہ وہاں پر ہنگامی طور پر قائم کرنے جا رہے ہیں. پھر اردگان نے کہا اسرائیل مسٹ بی پنشڈ فار کرویلٹی، جو ظلم یہ کر رہا ہے اس کی سزا اس کو ملنی ہی چاہیے. تو ناظرین مڈل ایسٹ کی جنگ تو علاقائی جنگ ہونے جا رہی ہے، یہ تو واضح ہے. اب اس میں یہ بھی واضح ہے، اور میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ سائپرس ہر صورت میں اسرائیل کی مدد کرے گا. یہ بھی واضح ہے کہ یونان ہر صورت میں اسرائیل کی مدد کرے گا. تو جب وہ مدد کر رہے ہیں تو ترکی کے حوالے سے بھی واضح ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ ہوگا، مجبوراً اس کو بھی اس جنگ کا حصہ بننا پڑے گا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین، آپ دیکھیں گے یہ وقت دور نہیں ہے، جنگ وہ یورپ کے ساحلوں سے لے کر، وہ ترکی کے ساحلوں سے لے کر جبرالٹر تک، یعنی اسپین کے اس مقام تک، جبل طارق تک، اور پھر وہاں سے لے کر یہ ساؤتھ ایشیا کے ساحلوں تک یہ جنگ یہاں تک پھیلے گی. آج میری یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے. اور آپ اندازہ کریں جب اتنا جنگ کا سکیل واضح ہوگا، اتنا بڑا سکیل ہوگا کہ جنوبی ایشیا کے ساحلوں سے لے کر یورپ کے ساحلوں تک جنگ چلی ہوئی ہے، پورا بحیرہ روم اس کے لپیٹ کے اندر ہے، تو کیا یہاں سے کوئی عالمی جنگ بدلنے میں کوئی دیر لگے گی؟ اوپر تو ویسے یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، اور رشیا کے کتنے بیانات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ انٹرونشن کی بات کر رہا ہے. امریکی فوج آلریڈی اتر چکی ہے، وہ یروشلم میں آ چکی ہے، تل اویو میں، اور وہاں پر مسلسل پیچھے یورپی فوج بھی آ رہی ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں. تو اس جنگ کو جو ہے نا عالمی جنگ بدلنے میں ٹائم نہیں لگے گا. اور میرا خیال یہ ہے جو اس وقت رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں کہ واشنگٹن میں جو ڈسکشن چل رہی ہے نا، وہ یہ چل رہی ہے کہ جو ابھی تیر کمان سے نکلے گا وہ الٹیمیٹلی ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے کر جا سکتا ہے.
تو کیا امریکہ عالمی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیا دنیا عالمی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ تو واشنگٹن میں یہ ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے کہ غزہ میں تو جنگ ہم رکوا نہیں رہے، اور دوسری طرف 9.5 مہینوں کے بعد معاملہ اس لیول کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ یمن اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے، اور یمن نے وار ڈکلیئر کر دی ہے، اور خطہ جو ہے وہ ایک علاقائی جنگ کے اوپر 9.5 مہینوں کی جینوسائیڈ کے بعد پہنچ گیا ہے. یعنی اتنا ریسٹرینٹ، اتنی باتیں، اتنے مذاکرات سب فیل. 9.5 مہینوں کے بعد اب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ پھر یہ بات، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں سے لے کر ساؤتھ ایشیا کے ساحلوں تک، تو واشنگٹن میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا اب تیر کمان سے نکال دینا چاہیے، مطلب اب یہ ٹھیک ہے، اب ہم عالمی جنگ ہی لڑیں گے. یہ اس طرح کے ڈسکشن مختلف انالیسز اور وہاں پر کیے جا رہے ہیں اس وقت. اور اس کا آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ان وانٹڈ وار ہے دنیا کے لیے. دنیا اس جنگ کو نہیں چاہتی، بلکہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس گھمنڈی اور ضدی اور ایک ابلیسی طاقت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی غزہ سے آپ کو پتا ہے کیا رپورٹ سامنے آئی ہے؟ غزہ سے الجزیرہ نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہے کہ انٹائر غزہ اسٹرپ انڈر فائر اینڈ وی آر بینگ ہنٹڈ لائک ڈیئر ان فارسٹ. جیسے جنگل کے اندر ایک ہرن کو اس کا شکار کیا جاتا ہے کہ شکاری اس کے پیچھے ہوتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو مارتے ہیں، ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ غزہ کی اس وقت حالت ہے. تو مجھے بتائیے اب اس درمیان جو ہے وہ آپ کیسے چپ بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اس درمیان امریکہ کا کردار ذرا دیکھیے، ذرا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے. یو ایس وارنز ICJ رولنگ آن اسرائیلی پریزنس ان ویسٹ بینک ایسٹ یروشلم ول کمپلیکیٹ پیس ایفرٹس. US criticizes ICJ opinion that Israeli occupation Palestinian territory is illegal. امریکہ نے عالمی عدالت کے فیصلے کے اوپر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ دیا ہے، اور اس کے فیصلے کے ساتھ جو ہماری پیس ایفرٹس ہیں، پتہ نہیں یہ آسمان کیوں نہیں گر پڑتا اس طرح کی باتوں کے اوپر، اتنی گھمنڈ کے اوپر، ایسی منافقت کے اوپر. ٹھیک ہے کہ یہ جو عالمی عدالت کا فیصلہ ہے، یہ جو ہم پیس ایفرٹس کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا. اور جو انہوں نے ویسٹ بینک میں اسرائیل کو کہا ہے کہ یہ ناجائز اس کا قبضہ ہے، یہ غلط کہہ رہی ہے عالمی عدالت. ٹھیک ہے، تو یہ امریکہ کا کردار ہے اس جنگ کے اندر. حالانکہ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کا آفیشیل بیان سامنے آیا کہ فل فار ویسٹ بینک خالی کریں اسرائیل، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پیس ایفرٹ میں خطرہ ہوگا اور یہ فلاں ڈھمکام. تو اندازہ کریں ان کی منافقت کا کہ اسرائیل نے ظلم بڑھا دیا عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد. اسرائیل نے ظلم بڑھا دیے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو فلاں فلاں ہے. تو آپ ایسی ایروگینس کے خلاف کیا کریں گے؟ کیا اس کے سامنے سر نگو کر لیں گے؟ کیا اس کے سامنے اسی طرح سے غلامی والی زندگی قبول کر لیں گے؟ تو وہ نہیں ہو سکتی. ایکسس آف ریزسٹنس تو کم سے کم نہیں کر سکتی. اور ایک اور خبر دیکھیے، سموترک سلیمز پوٹینشل US سینکشنز ایز فاٹل انجری ٹو اسرائیلی سوورینٹی. اچھا، سموترک کے اوپر واشنگٹن میں ڈسکشن ہو رہی ہے سینکشنز لگانے کے حوالے سے، جو کہ بے معنی، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ سب تو ڈرامے بازی ہے کہ یہ سینکشن لگانا اسرائیل کے اوپر یا ان کے لیڈرز کے اوپر. تو لیکن اس کے باوجود گھمنڈ اس کا دیکھیے کہ وہ اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے امریکہ کو کہ تمہاری جرت کس طرح سے ہوئی. پھر یہ کہہ رہا ہے سموترک said he was proud of his efforts. مجھے فخر ہے کہ جو کچھ میں ویسٹ بینک کے اندر کر رہا ہوں to prevent the establishment of terrorist state that would endanger the existence of the state of Israel. کیونکہ میں ایک دہشت گرد فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کر رہا ہوں اور اس کو قائم ہونے سے روک رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنے کام کے اوپر فخر ہے. اور ویسٹ بینک میں کون سا یہ کام کے اوپر فخر کی بات کر رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہے وہ سارا کچھ. تو یہ امریکہ اس چیز کو کور دے رہا ہے. آپ کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ اچھا آگے چلیے. اسی درمیان ناظرین اسرائیل کے اندر سے خبر آپ سے شیئر کر دیں. ایک طرف جو ان کی بڑکے ہیں اور فوجی طاقت ان کی کیسے پاس ہو چکی ہے اس کی خبر ذرا دیکھیے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے a real and worrying crisis in the army that they call a man power crisis. 6.5 لاکھ کی فوج کو مین پاور کرائسس ہو گیا ہے آف آفیسرز ود دا رینک آف کیپٹن اینڈ میجر. اور خاص کر اس کو جو آفیسرز رینک ہے اس میں مطلب جو ہے نا بہت کرائسس ہے کہ آفیسرز رینک کے ان کے جو سولجرز ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. سم آف دا بیسٹ وی ہیو ان دا ایئر فورس وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریمین ان سروس اینڈ آر ریکویسٹنگ ڈسچارج. خاص کر ایئر فورس میں بھی یہ کرائسس اب چلا گیا ہے کہ کیپٹن میجر اس رینک کے جو آفیسرز ہیں اور اس کے علاوہ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوج میں نہیں رہنا اور ہم جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے وہ کیوں جا رہے ہیں جب اسرائیل کی اتنی پاور ہے کہ اس نے یمن میں اٹیک کر دیا اور اس کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ یہ آگ پورے مڈل ایسٹ کے اندر لگا دیں گے فلاں فلاں فلاں. تو اس کے آفیسرز کیوں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں؟ اس کی ایئر فورس کے آفیسرز کیوں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں؟
تو بڑھ کے کچھ اور ہیں اور فوجی طاقت اس کی پاش ہو چکی ہے، لیکن ظاہری بات تو ان کا گھمنڈ ہے، ان کا ایک ماضی ہے، ان کا ایک حال ہے، وہ سرنڈر تو نہیں کریں گے، لیکن سرنڈر ایک وقت آئے گا کہ جب ان کی ناک رگڑی جائے گی تو وہ سرنڈر پھر ان کو کرنا پڑے گا اس فیصلہ کن جنگ میں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں حزب اللہ کے مسلسل حملے جاری ہیں، ابھی 2 صرف حملوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں بتایا گیا کہ حزب اللہ لانچڈ اٹیک using a swarm of attack drones targeting new headquarters of the enemy forces in Hanita settlement, directly hitting soldiers assembly point and achieving direct casualties۔ یہاں پر ہلاکتیں اسرائیل کی ہوئیں۔ We bombed with Katyusha missile the headquarters of the Northern Corps Command at the Ain Zatim base in response to the bombing of civilians۔ ٹھیک ہے، تو کاتوشوا راکٹس کے ساتھ ہیڈ کوارٹرز اور بیسز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا۔ تو یہ حزب اللہ کے تازہ ترین حملے۔ یونائٹڈ نیشن کا بیان سامنے آیا، وی آر ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دا رسک آف فردر ایسکلیشن ان ریجن۔ علاقائی جنگ کے اوپر یونائٹڈ نیشن بتا رہا ہے کہ ہمیں بہت کنسرن ہے کہ یہ معاملہ بڑھنے جا رہا ہے، بالکل بڑھنے جا رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک خبر آپ سے شیئر کر دیں، پاکستان نے ناظرین بین کرنے جا رہا ہے جو اسرائیلی کمپنیز ہیں، اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، یہ اس جنگ میں پہلا اقدام ہے جو پاکستان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اچھا، اور پاکستان نے نیتن یاہو کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کیا ہے۔ اسی درمیان اب میں آپ کے سامنے آخر میں وائڈر کینوس کے اوپر جو خبریں ہیں وہ رکھنے جا رہا ہوں، اور وائڈر کینوس کے اوپر 3 سب سے بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا تو ناظرین بائیڈن کے حوالے سے ہے۔ اس وقت اگر دنیا کی پوچھیں کہ سب سے ٹاپ نیوز کیا ہے، امریکی میڈیا، ویسٹرن میڈیا، عرب میڈیا، ایشیا کا ادھر کا میڈیا، مطلب جو بھرا پڑا ہے ٹاکس اور ڈسکشنز، آرٹیکلز، سب سے ٹاپ نیوز سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے اوپر ہنگامہ وہ یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ پریزیڈنسی سے ہٹ گیا ہے، پریزیڈنسی کے دور سے باہر ہو گیا ہے اور اس نے خود سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ تاریخ میں سب سے زیادہ ذلت بائیڈن کو بھگتنا پڑی ہے، کوئی امریکی صدر ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ بائیڈن کا اس وقت کریئر سب سے لمبا ہے، 1972 میں یہ آیا تھا، یہ کانگریس کا ممبر بنا تھا، پھر یہ جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ رہا ہے اوباما کے ٹائم پہ 2 بار، ٹھیک ہے، مطلب ایک لمبی ترین اس کی نہیں۔ اور دیکھیے کیسے ذلیل ہو کر یہاں سے نکل رہا ہے اور کوڑا دان میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ مجھے بتائیے بائیڈن کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ ایک تو اس نے امریکہ کا بھی کوئی مفاد نہیں کیا اس جنگ کو سپورٹ کرنے، کیونکہ ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں بیانات اور وہاں کے ایکسپرٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جیسے ریزگنیشن ہوئے وہ سارے آپ کے سامنے رکھے کہ انہوں نے کہا اس جنگ میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، امریکہ کا کوئی مفاد نہیں۔ امریکہ کا بھی نقصان کیا اور اسرائیل کو کون سا اس نے سیکیور کر لیا؟ اسرائیل نے بھی تو الٹیمیٹلی اپنی قبر کھو دی ہے، اور جو ظلم ہوا اس کا ملبہ کون اٹھائے گا؟ تو اس کو جس طرح سے یاد رکھا جائے گا۔ تو اب کاملا ہارس وہاں پر آ گئی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ وہاں پر ٹرمپ جیت جائے گا، اور ٹرمپ آئے گا تو کیا ہوگا؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں عالمی جنگ رکوا دوں گا، یہ یوکرین کی جنگ میں بند کروں گا، تو وہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ سے عالمی جنگ چھڑے گی وہ میں بند کروں گا، لیکن مڈل ایسٹ کے اوپر وہ کیا کرے گا، اور چائنا کے خلاف وہ کیا کرے گا، ایران کے خلاف کیا کرے گا، یہ کویسچن مارک ہے۔ اور سب سے بڑا کویسچن مارک یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر اندر کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ یوکرین کے حوالے سے خبر دیکھیے، یوکرین کو جنگی طیارے ملنے جا رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ کام یہ شروع ہو گیا ہے کہ یوکرین کو جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ شروع ہے۔ یوکرین پائلٹس ان F-16 ٹریننگ ان US ٹو گریجویٹ لیٹ سمر، ان کی ٹریننگ امریکہ میں ہو رہی ہے۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکالا جائے؟ یعنی ٹرمپ کہہ رہا ہے ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، پیوٹن کہہ رہا ہے کہ اگر طیارے ملے تو نیٹو بیسز کے اوپر اٹیک کریں گے، یورپ سے پھڈا پڑ جائے گا، اور ہم نیوکلیر بھی استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن نیٹو سب کچھ جانتے ہوئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ سب جو ہے وہ کیے چلے جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جب نیٹو کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ رشیا کو یوکرین نہیں ہرا سکتا، یعنی رشیا کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا، یوکرین اس جنگ سے کبھی بھی فاتح نہیں ہو سکتا، تو پھر اس جنگ کو جاری کیوں رکھنا ہے؟ اور جب نتیجہ واضح ہے کہ یہ جنگ کس طرف لے کر جا رہی ہے، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر دنیا کو عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسی درمیان جاپان سے خبر دیکھیے، نیوکلیر ویپنز انکلوڈڈ ان میتھڈز US ول وہ ٹو یوز ٹو ڈیفینڈ جاپان۔ اب جاپان کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور جاپان میں وہ نیوکلیر رکھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے جائیے یہ کس طرح کے عجیب و غریب اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ کبھی جنوبی کوریا میں نیوکلیر رکھ رہے ہیں، کبھی نیوکلیر سب مرین وہاں پر پہنچ رہی ہیں، اسرائیل کو جو اسلحہ کی سپلائی جاری ہے، یورپ میں جو اسلحہ کی سپلائی جاری ہے، عجیب و غریب کام۔ اور پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، مطلب کیا چائنا سرنڈر کرے گا؟
تائیوان کو اسلحہ دیے جا رہے ہیں تو کیا چائنا تائیوان کو سامنے سرنڈر کر دے گا یا چائنا کیا تائیوان کو بھول جائے گا؟ تو مطلب کیا کہ ان کو پرووک کر رہے ہیں نا، ان کو زج کر رہے ہیں کہ جنگ کی طرف معاملہ جائے، اور وہ الٹیمیٹلی جانا ہی جانا ہے جب یہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔